बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों को नज़्म ज़ब्त कैसे सिखाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों की तरबियत के हवाले से बदलते नज़रियात ने समझदार वालिदैन को अजीब मगालते में डाल दिया है। गुज़श्ता सदी के आगाज़ तक ये नज़रिया राइज था कि ताकत का इस्तेमाल न करने से बच्चे की तरबियत में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरे अल्फाज में घर के सरबराह की ताबेदारी और उसके हुक्म की तामील लाजम थी। बच्चों की किसी गलती पर यह उज़र सुना नहीं जाता था बल्कि सज़ा ही दी जाती थी। बच्चे बहुत कम वक्त घर पर वालिदैन के साथ गुजारते थे। अमीर घरानों में बच्चे आयाओं और नौकरों के रहम करम पर होते थे, जबकि गरीब घरानों के बच्चे जिस्मानी सरगर्मियों में या घर से बाहर खेतों वगैरह में खेल कूद में मसरूफ़ रहते थे। आजकल बच्चे ज़्यादातर वक्त वालिदैन की कुर्बत में गुजारते हैं, इसलिए बच्चों में नज़्म व ज़ब्त का मामला ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। सामीन, हालिया दौर में बच्चों की नशोनुमा के बारे में बहुत कुछ मालूम किया जा चुका है। वालिदैन बेहतर जानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और किस तरह बचपन के एहसासात और ख़यालात मुस्तकबिल की ख्वाहिशात और रुझानात पर असरअंदाज होते हैं। ये जानने के बाद अब वालिदैन परेशान हैं कि अच्छी तरबियत के लिए सही तौर पर अमल क्यों कर और कैसे अख्तियार किया जाए। बच्चों की नशोनुमा के हवाले से मुख्तलिफ फ़लसफ़ा, बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त से लेकर बहुत कम नज़्म ज़ब्त तक, इस सिलसिले में वालिदैन को ताकीद की गई है कि वो अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त भी नुकसानदेह है और बहुत कम भी। इस बात के कई शवाहिद मौजूद हैं कि जराइम पेशा अफराद का तल्लक ऐसे घरानों से होता है जहाँ बच्चे शफ़क़त व मोहब्बत से महरूम रहते हैं। इनको मारा पीटा जाता है और ये बात बात पर सज़ा देकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जाता है। यह सब कुछ नज़्म ज़ब्त के नाम पर किया जाता है और जहाँ मामला इसके बरअक्स हो वहाँ भी नतायज कुछ नहीं है। बदकिस्मती से पहले तबके से मुख्तलिफ दूसरे तबके के अफराद भी कुछ कम नहीं हैं। बच्चों के साथ बेजा लाड प्यार करके उनको ख़राब करने के असरात बलूगत के बाद चिड़चिड़ेपन, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। मज़कूरा बाला दोनों रास्तों के बजाय दरमियानी रास्ता अख्तियार करना इतना आसान काम नहीं, लेकिन बाअसूल और मुस्तकिल मजाज वालिदैन अपने और बच्चों के दरमियान बाहमी एतमाद और इज़्ज़त व एहतराम की फ़ज़ा पैदा करके इस कोशिश का आगाज़ कर सकते हैं कि इस किस्म की फ़िज़ा में बच्चा पूरे घर पर हुक्मरानी कर सकता है और ना ही वालिदैन बच्चे के ख़िलाफ़ माज बना सकते हैं, बल्कि बच्चे की मासूम ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता है। जिस तरह माँ बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में ख़ुद को बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक डाल लेती है, बच्चा भी ख़ुद को माँ की तवक्कात के मुताबिक ख़ुद को डालना सीख लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो अपने जज्बात पर काबू रखना सीख जाता है, साबर और शाकर हो जाता है, आदात व अतवार का मतलब जानना शुरू कर देता है। ऐसे में वो बतदरीज नज़्म व ज़ब्त का आदी हो जाता है। इन इब्तदाई सालों में वालिदैन को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। वो बामी रजामंदी के साथ इस मयार का तयन कर लें जो वह अपने घर में राज करना चाहते हैं। अगर एक फरीक बहुत ही रामदिल नरम मिजाज और दूसरा बहुत सख्त मिजाज हो तो अपने माहौल में एक मुंतशिर मिजाज और शरीर किस्म का बच्चा ही हासिल हो सकता है। ऐसे में वालिदैन अपने बच्चे को शरारती और बुरे बच्चे के अलकाबात से नवाजते हैं या फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इस बच्चे के साथ क्या करें। असल में बच्चा खुद भी नहीं जानता कि वो अपने साथ क्या करे। बाज़ औक़ात थोड़ी सी समझदारी और समझ बूझ से नज़्म व ज़ब्त का मयार बेहतरीन अंदाज में मुकर्रर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नापसंदीदगी के जज्बात का इजहार बहुत इब्तदाई उम्र में ही शुरू हो जाता है। दर हकीकत बच्चा ये नहीं जानता कि वह अपने जज्बात का इजहार किस तरह करे। बच्चे की ये मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाती है कि उसे ये समझने और सीखने में मदद दी जाए कि उसके वालिदैन उससे उम्मीद करते हैं कि वह अपने जज्बात का इजहार गलत रवैये से नहीं करेगा। काटना, मारना, बदमिजाजी या चिड़चिड़ापन वागियाना तबीयत की अलामत हैं। ऐसी सूरत में बच्चे की उम्र और ज़हनी सतह के मुताबिक उसको मुनासिब तरीके से डील किया जाए। छोटे बच्चे में अदावती एहसासात का होना अक्सर इसको तबाही तक ले जाता है। इसका
حل یہ ہے کہ اس کو کچھ ایسے کھلونے اور غبارے دیے جائیں جن کی توڑ پھوڑ کر کے وہ اپنے اندر کی بڑاس نکال سکے۔ اگر وہ اپنے اور دوسروں کے کھلونے غلطی سے توڑ دیتا ہے تو اس کو سزا مت دیں، اور اگر سزا دینا ضروری ہو تو یہ سزا بلا توقف اور جرم سے مطابقت رکھنے والی ہو، تاکہ بچہ اپنی غلطی کو سمجھ سکے اور حقیقت جان سکے کہ اس کا اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سزا نہ جسمانی ہو اور نہ ہی طویل۔ والدین کو ایک اور بڑے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بچے کے ساتھ کس حد تک بحث کرنی چاہیے یا دلائل کے ذریعے اپنی بات سمجھانی چاہیے۔ اس کا جواب بچے کی عمر، مزاج اور عام گھریلو ماحول پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں بچے کو نہیں کہنے کی عادت ہوتی ہے، اس کی عمر بحث مباحثے کے لیے بہت کم ہوتی ہے، ان کی عمر یعنی بحث مباحثے کے لیے بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس سے گریز ہی بہتر ہے۔ کسی بھی حکم کے لیے سادہ سی وجہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حکم یا احکامات کی نوعیت اسی طرح کی ہو کہ ان کی تعمیل ہو جائے۔ سخت پالیسی رکھنا لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی نشو و نما کے اس مرحلے پر اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کی جائیں۔ بعض والدین بچوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، مثلاً بیٹے اپنے کھلونے رکھ دو اور نہا لو، کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، کیونکہ باہر اندھیرا ہو چکا ہے، کیونکہ سورج اپنے گھر جا چکا ہے۔ حالانکہ رات کو کسی بھی بچے کو نہانے کے لیے راضی کرنے کو یہی کہنا کافی ہے کہ بیٹے یہ آپ کے نہانے کا وقت ہے۔ بہت زیادہ وضاحتیں نہ صرف معاملات کو پیچیدہ بنا دیتی ہیں بلکہ والدین بچوں پر اپنے فیصلے مسلط کر کے خود ہی کئی مشکلات کو دعوت دے دیتے ہیں۔ مثلاً، بیٹے کیا آپ اب باہر جانا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنا کوٹ پہننا پسند کریں گے؟ کیا عائشہ کو ملنے جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو محض بحث کے زمرے میں آتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کام سے آگاہ کریں۔ اگر اس کو کوئی اعتراض ہو تو وہ فوراً بتا دے۔ بچہ جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ والدین میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ان کا بچہ بغیر کسی پس و پیش کے اندھا دھند احکامات کی تعمیل کرنے والا ہو۔ ان والدین کے بچے ان کا احترام کرتے ہیں جو بچوں کے احساسات کو سمجھتے ہیں، نئے تجربات کی طرف ان کے رجحانات کی قدر کرتے ہیں۔ اگر بچہ مناسب دلیل پیش کرے تو وہ اپنا کوئی بھی حکم واپس لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ محض ڈسپلن کی خاطر بچے کی خواہشات اور رجحانات کا گلا گھونٹنا عقل مندی نہیں۔ جو والدین بچوں کے ساتھ حیل و حجت کرتے ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بچے ایسے والدین کے لیے دل میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کو اپنے والدین کے رویے کی زیادہ سے زیادہ تفصیلات کا علم ہوتا جاتا ہے۔ وہ والدین جو اخلاق اور رویے کے بارے میں اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، والدین کو نہ صرف بڑوں بلکہ اپنے بچوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی نرم دلی، خوش اخلاقی اور بہترین رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عادات و اطوار میں مستقل مزاجی اور استحکام سے بھی ایک بہترین مثال قائم ہوتی ہے۔ تاہم بچوں سے ہر جگہ، ہر مقام اور موقع پر اچھے اطوار اختیار کیے رکھنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بچے آہستہ آہستہ اور بے قاعدگی سے نشو و نما پاتے ہیں اور ان سے بول چوک کی بھی توقع ہوتی ہے۔ بچوں کی نشو و نما اور تربیت میں دیگر معاملات کی طرح ڈسپلن کے معاملے میں بھی رائے کا پہاڑ نہیں بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جھوٹ کی عادت ہی کو لے لیجیے۔ وامی بچے اکثر سچائی کے راستے سے بہک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر، مرچ مسالہ لگا کر پیش کرنے سے محظوظ ہوتے ہیں۔ وہ سچائی کے مبالغہ کا لبادہ اوڑھ کر مزید پرکشش اور دلکش بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بچے جو بڑے ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ اصل میں بعض تکلیف دہ معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ سزا سے بچنے کے لیے یا خود کو اہم منوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے تو اس کے والدین سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کو نظم و ضبط
اور بہترین اطوار و عادات سکھانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے یہ ایک انکشاف ہوگا، لیکن بچپن کے کسی بھی مرحلے پر چوری کو نہ ہی معمولی سمجھنا چاہیے اور نہ ہی نظر انداز کرنا چاہیے۔ تاہم غلطی کرنے والے کو مجرم ہونے کا احساس بھی نہیں دینا چاہیے۔ جب کبھی آپ کا بچہ آپ کے پرس سے کچھ پیسے یا کسی اور کی کوئی چیز یا آپ ہی کی کوئی چیز بھی لے لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ آپ اس کو محض احساس ہونے دیں کہ آپ اس کی اس حرکت سے آگاہ ہیں، اور امید ہے کہ بچہ وہ چیز اپنی جگہ پر واپس رکھ دے گا۔ اگر اس نے کسی سٹور سے کوئی چیز چرائی ہے تو آپ اس کو ترغیب دیں کہ آپ نے جو بچے کے لیے الاؤنس مقرر کیا ہوا ہے، بچہ اس الاؤنس سے اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اگر الاؤنس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ گھر میں کسی سے قرض لے کر قیمت ادا کرے گا۔ وہ بچہ جس کو پیسے چوری کرنے کی مستقل عادت ہے اور وہ ان پیسوں سے دوستوں کو ٹافیاں اور گولیاں کھلا کر اپنی برتری جتاتا ہے، اس بچے کو سخت پابندیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں اس کی حیثیت سے اس کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ گندے الفاظ کے استعمال کا ہے۔ آپ اس کے گندے الفاظ پر جتنا غصہ کریں گے، تنگ کریں گے، بچہ اتنا ہی زیادہ استعمال کرے گا۔ اس عادت کو ترک کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو بتا دیا جائے کہ گندے الفاظ جو وہ استعمال کر رہا ہے اس کے لیے نئے ضرور ہوں گے، مگر دوسروں کے لیے پرانے، پودے اور بور کر دینے والے ہیں۔ آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ وہ آئندہ یہ الفاظ استعمال نہ کرے۔ عادات و اطوار اور رویوں کے متعلق کئی مسائل جن کے بارے میں والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے لیے خاص ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، محض صبر، حکمت اور سمجھداری سے زیادہ مؤثر طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اکثر گھرانوں میں بچے جلد ہی سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے متعلق انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے تو اس پر شرمندگی ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ محض دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بری عادات پر ڈٹے رہتے ہیں، چنانچہ اس عادت کے نتیجے میں ملنے والی سزا بھی ان کو سکون کا احساس دے گی۔ سامعین، وہ بچہ جو گھر میں بزرگوں اور والدین کی عزت کرتا ہے، ان کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اس کے لیے اسکول کے نظم و ضبط کو اپنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس میں بھی دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے گروہ میں وہ بچے ہیں جن کو گھر میں ہر وقت سزا ملتی رہتی ہے۔ اسکول میں وہ گھر کی سخت فضا سے آزادی محسوس کرتے ہیں اور والدین کے سخت رویے کے مقابلے میں استاد کے رویے کو نعمت تصور کرتے ہیں۔ اس طرح ایک دم آزادی ملنے پر نہ صرف خود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کا رویہ اختیار کریں، وہ کلاس میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں جبکہ ٹیچر سے مشفقانہ رویے کی توقع رکھتے ہیں۔ جب اسکول انتظامیہ بچے کے والدین سے اس کے رویے کی شکایت کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، گھر میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے گروہ وہ بچے ہیں جن میں شامل ہیں جن کو گھر میں مرکز نگاہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا کی آنکھ کا تارا وہی ہیں۔ ایسے بچوں کو اسکول میں داخل ہوتے ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بچے کو اسکول کے لیے اور بجائے خود زندگی کے لیے تیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شروع ہی سے سمجھا دیا جائے کہ کچھ حدود ہیں جن کو وہ کراس نہیں کر سکتا، تاہم ان حدود کے اندر رہ کر وہ اپنے خیالات، احساسات، خواہشات اور اپنے آپ کو کھلم کھلا اظہار کر سکتا ہے۔ یہی توازن ہے جس کو قائم رکھنا ہے، لیکن جس وقت اسکول جانے کے لیے کہ وہ قابل ہو جائے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اس کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ کمرے میں کھلونے بکھیرے گا تو اسی کو دوبارہ اکٹھا کرنے ہوں گے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ بعض اوقات محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے بچے غلط جا رہے ہیں اور ان میں ڈسپلن کے سنجیدہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ بولے بالے والدین کو بچوں کی طرف سے اشتعال آمیز، دھمکی آمیز اور فضول رویہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے والدین زیادہ سختی برتنے کا فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ مسلسل سوچتے ہیں کہ حالات کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں تو اپنے رویے میں لچک اور ڈھیلا پن پیدا کرنا چاہیے۔
اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے اس کی شخصیت کا نیا پہلو دکھایا جائے اور باہمی اعتماد و محبت کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کو بہت زیادہ آزادی دی جاتی ہے اور اس طرح وہ رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے بہت غلط راستے پر نکل جاتے ہیں۔ جب والدین اس سوچ کے حامل ہوں کہ بچوں میں کبھی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو دبا کر رکھنا چاہیے، تو پھر بچے توجہ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بچے کو بتدریج رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچے سے بڑی دنیا میں کامیابی سے چلنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسے یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ کچھ اصول وضع ہونے چاہیے اور مشترکہ معاشرے میں ان اصولوں کی پابندی لازمی ہونی چاہیے، اور ایسا کرنا خود اس کے حال کے لیے بہتر ہوگا۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے اس وقت تک ہمارا یوٹیوب چینل، اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔